अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास का बाकायदा आगाज हो गया। इजलास में शिरकत के लिए 7 वज़राए आज़म, 1 नायब सदर और 1 वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह पर अहमियत बताने के लिए काफी है। वो अलग बात है कि खारजी और दाखिली चैलेंजेस के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत को 3 रोज के लिए बंद कर देना, रास्ते बंद कर देना अच्छे ऑप्टिक्स नहीं, और इसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का आज सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ ने आखिरी वक्त में ही सही लेकिन सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा जरूर किया और एहतजाज की कॉल जो आज के रोज के हवाले से दे रखी थी वो वापस ली, इस शर्त पर कि इमरान खान साहब से उनके जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अब से कुछ देर पहले बजरिया ट्वीट बताया कि 2 डॉक्टर्स ने अडियाला जेल में इमरान खान साहब का चेकअप किया और बताया गया उन्हें कि वो सेहतमंद हैं। उन्होंने आज 1 घंटे वर्जिश की। कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि हमें जल्द ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो शेयर करेंगे। उधर वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली का 17 अक्टूबर को इजलास बुलाने का फैसला किया है और इजलास में इसी हफ्ते आईनी तरमीम का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान मौजूद है। हुकूमत की मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ आज कराची बार एसोसिएशन के जेर एहतमाम वुकला कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें वुकला रहनुमाओं ने मुजवजा आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए क्या कहा। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में, सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट की मौजूदगी में बनने का सिर्फ 2 ही शख्स हो सकते हैं। सो इस किस्म की बात करने वाला इल्म होगा या बदनीयत होगा। वो वकील नहीं है जो काले कोर्ट को दफन करना चाहता है, आग लगाना चाहता है। लेकिन रिफॉर्म की आड़ में मैं इसको एक हाइब्रिड निजाम का प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर समझता हूँ। ये कन्वेंशन की ये डिमांड है, आइन का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले तमाम बार एसोसिएशंस को सर्कुलेट करें, उसे नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे लगाएं। रियासत में 2 बादशाह की बात चल सकती है, दोनों ताकतवर, जब उनमें टकराव होगी जैसे होता है फ्रांस में उनको तीसरी अदालत बनानी पड़ी, कोर्ट ऑफ कैसेशन। कोई भी तरमीम आइन की नहीं बनती जब तक के अवाम में उसकी गुफ्तगू, बहस और सोच को सामने नहीं लाया जाता। जिस कोर्ट की तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी, उसके फैसले भी सियासी होंगे। हम नहीं मानते ऐसी किसी कोर्ट को, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। और नाज़रीन, एससीओ समिट के सक्सेसफुल और एक कामयाब आगाज के हवाले से और जो एक तासुर पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनली इमेज भी बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के जितने भी डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट वी फेस एज अ नेशन, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे हमें चैलेंजेस का सामना है, इन हालात में पाकिस्तान ने इसको यकीनी बनाया और दीगर जो ममालिक से, जो रुकन ममालिक से उनकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है, इस पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा साहिबा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैम, सबसे पहले तो मैं इस इंप्रेशन के भी हवाले से आपसे जरूर आपका कमेंट चाहूंगी, क्योंकि एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि इट इज अ रूटीन मैटर। पाकिस्तान एक साइकिल है, पाकिस्तान को अभी इस वक्त होस्ट करने का मौका मिला है। डू यू सी इट इन दैट स्पेक्ट्रम? आप उसको इस लेंस से देखती हैं कि ये एक रूटीन मैटर है, या फिर आप समझती है कि ये हमारी एक कामयाब डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से हमने वाकई में पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पर रख दिया है? पाकिस्तान अपने आप को एक पोजीशन करने की एक बहुत अच्छी एक पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान की अहमियत और प्रोमिनेंस जो है वो इसके थ्रू उजागर होती है। जी बिल्कुल, ये सीओ की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, पाकिस्तान उसका अब चेयर है और हम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कल प्राइम मिनिस्टर को चेयर करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की कामयाबी ये है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास पाकिस्तान में हो रहा है और इस इजलास में अहम ममालिक के लीडर्स शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं। और आप जब कल इंशाल्लाह जब मीटिंग के बाद जो एससीओ का एलामिया बाहर आएगा वो आपको एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट होगा जो ये
ایک فارورڈ لکنگ ڈاکیومنٹ ہوگا جو یہ بتائے گا کہ پاکستان نے اپنی چیئرمین-شپ کے موقع پر کس طرح سے تمام ایس سی او کے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر ایس سی او کے فیوچر ڈائریکشن ان ٹرمز آف اکنامک کوآپریشن کر اپنا ایک رول ادا کیا. رائٹ میم، یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ بین الاقوامی سطح پہ اب اس مومنٹم کو نیچرلی یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے اور اس کا سکسیسفل جو پورا انعقاد یقینی بنانا، جہاں پہ ہمارے ملک میں لائک آئی مینشن ارلیئر ایز ویل کہ ہمیں چیلنجز کا بہت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اینڈ ڈسپائٹ آل آف دیٹ ہم نے یہ ہوسٹ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے سیکیورٹی کے بھی تناظر میں تمام اقدامات کو الحمدللہ یقینی بنایا. بٹ اس مومنٹم کو پاکستان کیسے پلان کرتا ہے کہ کنٹینیو کرے، اور جہاں پر انگیجمنٹ پہ، جہاں پہ ڈائلاگ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انگیج کرنا یا ڈائلاگ کے ذریعے اور ایون انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ٹیپ کرنے کے حوالے سے اس سطح پہ ہم کوئی پلانز رکھتے ہیں کہ اقدامات کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے؟ جی، پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ ہم ٹریڈ پر اور اکنامک کوآپریشن پر، کنیکٹیوٹی پر ایک لیڈرشپ رول ادا کریں. اسی کانٹیکس میں پاکستان کی جو پارٹیسپیشن ہے، چاہے وہ ایس سی او میں ہو یا ای سی او کی جو ایک فورم ہے اس پہ ہو، یا پاکستان کی بائی لیٹرل جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ، اس میں بھی ان ایشوز پر کام ہوتا رہا ہے اور آگے بھی اسی کو ہم مومنٹم کو آگے لے کر چلیں گے. پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو فورس ہوں انٹرنیشنل پیس کے لیے، ڈائلاگ کے لیے، اور اسی کانٹیکس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کو ایکنالج کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہمارا کینڈیڈیچر تھا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس پہ پاکستان کا الیکشن ہوا. آپ جانتے ہوں گے اس سال کے مڈس میں، اور جنوری سے پاکستان یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی نان پرماننٹ سیٹ کا سنبھالنے جا رہا ہے. اور ہم نے ایک بہت ہی اوور ویلمنگ نمبر آف ووٹ سے یہ الیکشن جیتا تھا. تو یہ پاکستان کی کنسسٹنٹلی ڈپلومیٹک کامیابیاں آ رہی ہیں جن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ میم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر رقم سے بات کی تھی، جنہوں نے کہا کہ کل کے روز ایس سی او سمٹ کے کنکلوژن کے وقت جو اعلامیہ سامنے آئے گا اس اجلاس کا، وہ ایک فارورڈ لکنگ ڈاکیومنٹ ہوگا، وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوگا، اور پاکستان بالکل ہمیشہ سے وہ اقدامات اٹھاتے آیا ہے جس سے پاکستان نہ صرف اپنے آپ کو ایک پیس لونگ کنٹری اور ایک اسٹیبل کنٹری، اور جہاں پہ سیکیورٹی کو سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انشور کیا جاتا ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے اس حوالے سے اقدامات کرتے آیا ہے. اور یہ یقینی طور پہ آگے بھی ڈپلومسی کی یہ نیچرلی ایک سکسیس کے طور پہ اس کو ضرور دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کنٹینیوڈ ایک ایفرٹس پاکستان کے اینڈ سے ایٹ لیسٹ جاری رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی میں آج جو آل پاکستان لائرز کنونشن منعقد ہوا، بڑی کوئی دھواں تقاریر اس میں کی گئی. آئینی ترامیم کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. آئینی عدالت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈرافٹ جو ہے وہ پہلے شیئر کیا جائے تمام بار ایسوسیشنز، تمام بار کاؤنسل سے. یہ کتنا پریکٹیکل اور کتنا ڈویبل سولوشن اور تجویز حکومت اس کو کنسیڈر کرتی ہے، جہاں پہ حکومت ایک طرف اجلاس بھی 17 تاریخ کو طلب کر چکی ہے قومی اسمبلی کا. اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. اور ناظرین، 17 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم وہ بھی ٹیبل کر دی جائے گی، پیش کی جائے گی. کیا یہ بات کس حد تک درست ہے، اور حکومت کیا 2/3 میجورٹی حاصل کر لے گی اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لحاظ سے؟ ایک طرف ہم جہاں پر یہ دیکھ رہے ہوں کہ کراچی میں پاکستان لائرز کنونشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہو، دھواں دار تقاریر آج پھر کی گئی، اور موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بڑے سوالات ریز کیے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم ہے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا. اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، حکومتی ترجمان ہیں آپ برائے قانونی امور، اور ہمیں پینل میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور اب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے شہباز کھوسہ صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ایس سی او سمٹ کا بھی آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے، اینڈ اٹ سینڈز آؤٹ اے ویری پازیٹیو امیج آف پاکستان ایز ویل. بٹ
ऑन द सेम फ्रंट जहां पर पाकिस्तान के अंदर बड़े इंटरनल चैलेंजेस हैं जिसका आपको आपकी हुकूमत को सामना है, और ऐसे में जो आईनी तरमीम का मामला है जिसके हवाले से कराची पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इनकाद कराची बार एसोसिएशन ने वहां पे भी किया था। जो नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया है 17 तारीख को गालिबन, उसमें आप लोग ये इरादा रखते हैं कि आईनी तरमीम पेश की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो जो 17 तारीख को बुलाया है इजलास, वो हमारा एक टेंटेटिव शेड्यूल होता है, उसके हवाले से है। रूटीन बिजनेस भी उसमें टेकअप होगा, और अगर कंसेंसस बाय दैट टाइम डेवलप हुए, जो हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो तमाम तर सियासी जमातों से, बिलखुसूस अपोजिशन की जमातों से, तो हम बिल्कुल उसमें एन मुमकिन है इसको टेबल कर दें। और इसको टेबल भी तकरीबन आई थिंक मोस्ट लाइकली 19th को, अगर कंसेंसस तब तक डेवलप हो जाता है तो हम बिल्कुल कर देंगे। नहीं, 17 को भी आप कर सकते हैं, 2 रोज ही रह गई है इसमें। देखिए 17th मैं खुद जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, हमारा जो नेशनल असेंबली का एक ईयरली कैलेंडर होता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूरे करने होते हैं, उसमें 17 पहले से लिखा हुआ था कि 17 को टेंटेटिवली हमने इजलास वैसे ही बुलाना है 10-12 दिनों के लिए। तो मैं समझता हूं कि उस हवाले से भी बुलाया गया है, एंड कोई इसमें वैसी बात तो नहीं है। रूटीन बिजनेस है, और सीडीए के हवाले से भी कुछ लेजिस्लेशन है जो रूटीन बिजनेस जो टेकअप होना है। लेकिन जहां तक आपने आईनी तरमीम की बात की, तो जाहिर बात है 18 को या 19 को अगर डेवलप हो गया तो कंसेंसस यानी कि अभी तक डेवलप नहीं हो सका है, और इसकी वजह क्या है? मौलाना साहब ने अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई आपको? नहीं, मौलाना साहब की स्टेटमेंट है, आपने खुद भी देखी होगी, काफी मीडिया चैनल्स में उससे अराउंड भी किया कि हम काफी करीब आ गए हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के करीब जो आना होता है, या मफाहमत के करीब आना होता है, या कंसेंसस हम आंगी के करीब जो आना होता है। तो हमारी जो हम आंगी है वो काफी करीब आ चुकी है। उसमें कुछ छोटे 1-2 इश्यूज हैं, वो हम उसको फिजल आउट कर रहे हैं उनकी। दिस इज ऑल्सो कंडीशनल विद हिज ऑब्वियसली मुलाकात जो एक होनी है नवाज शरीफ साहब से भी, और आज आई गेस बिलावल साहब से तो ऑलरेडी हो रही है। तो वहां पे भी जो मुशावरत की जो बातचीत होगी आईनी तरमीम के हवाले से, तो फाइनलिटी तभी कोई आएगी। दोनों सियासी जमातों के लीडरान हैं, वो भी मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद कोई क्लैरिटी आ सकती है। और बिफोर आई आस्क यू अबाउट द ड्राफ्ट अकील साहब, मैं जुबैरी साहब का कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि आज जुबैरी साहब ने भी तकरीर की जिस ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का मैंने जिक्र किया था, और जो बुनियादी नुक्ता उठाया जा रहा है, एक तो आपकी इस आईनी अदालत बनाने की तरफ जो आप लोग एक जो ख्वाहिश रखते हैं उसको सियासी कोर्ट करार दिया जा रहा है, और रिफॉर्म्स की आड़ में जिस तरह से कहा जा रहा है कि अदलिया के इंडिपेंडेंस पर एक वार किया जा रहा है। जुबैरी साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो ट्वीट किया, मैं इसका हवाला इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें 26 अमेंडमेंट के खिलाफ ही जो पिटिशन गई थी उसको डिसमिस किया गया है, और बिलावल साहब ने लिटरली उसको मॉक करते हुए कहा कि ये एक जुडिशियल स्लैप है इन द फेस ऑफ द पुअर पिटिशनर्स दैट आई हैव एवर रेड। और वो कहते हैं कि ये मिजरेबली फेल किए ये तमाम जो एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, वो कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत को कन्विंस करना या कंपेल करना, और वो आर्टिकल्स का हवाला दे के कंपेल करने में वो नाकाम हुए हैं कि ये क्यों नहीं की जाए। सो इस पर भी आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और कैसे रोकेंगे जुबैर साहब, जब आप बैरिस्टर अकील मलिक साहब को भी सुन रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करने के करीब तरह वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, परहैप्स कि उनको लग रहा है कि 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसको क्या मिलेगी, कौन सा ड्राफ्ट फाइनल होगा। हमने तो देखा नहीं कि ड्राफ्ट, हमें तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो एक अपने इनकी कुछ लोग बैठ के उन्होंने एक अपना 6 लोगों ने बैठ के एक ड्राफ्ट बनाया, वो भी हमें शेयर नहीं किया गया। तो हमें अपनी पाकिस्तान बार का ड्राफ्ट नहीं मिला, तो ये इन सियासी जमातों का ड्राफ्ट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो बात है, ये जो ट्वीट आप बात कर रहे हैं, उसको ट्वीट करने से क्या हुआ? एक कोई वकील थे, वो गए थे, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि वो ड्राफ्ट जो है वो हमें उसकी कॉपी दी जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, दैट इज नॉट द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अगर उनको उससे शिकायत है वो सुप्रीम अपील कर सकते हैं, उसके और कोई भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। बट ही आल्सो सेज, जुबैर साहब, ही आल्सो सेज कि आर्टिकल 70 से लेकर 77 तक का हवाला देते हुए, इट डजंट से लेजिस्लेटर नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ परमिशन, एनी परमिशन बिफोर लेजिस्लेटिंग। सो ये जो सो कॉल्ड लॉयर्स वो कह रहे हैं, देखिए मतलब उनके चीफ जस्टिस का एक व्यू हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अगर बिलावल भुट्टो साहब की मैं बात कर रही हूँ।
نہیں یہ ہو سکتا ہے ججمنٹ کے اندر. دیکھیں آپ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کسی جج جو سندھ ہائی کورٹ کی جج میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کیا ہے, لیکن دیکھیے نا وہ صرف سندھ ہائی کورٹ ہی نہیں اور بھی کورٹس ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ کے اگر جج نے کہا لیکن ان کو دیکھیے نا ان کے سامنے ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم کتنی اسسٹنس ان کو ملی ان کو بتانے کے لیے کہ جو ملٹری کورٹس کا جو فل کورٹ کا ڈیسیجن تھا اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کوئی آئین میں ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی جو بیسک اسٹرکچر ختم کر دے آئین کا. اور یہاں ایک نیا سیاسی یا پی سی او کوڈ بنایا جا رہا ہے جس سے آپ نے خود بھی کہا آج ہماری کنونشن میں بھی اس کو سیاسی کوڈ, بیکاز کہ سیاسی اس میں اپوائنٹمنٹس ہوں گی, اپنی مرضی کے جج لگائے جائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے ہوں گے. اور دیکھیے جو یہ چیزیں کرتے ہیں پھر وہ ایونچولی وہ انہی کے خلاف انہی گلے پڑیں گی, انہی سیاسی آج یہ استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے میں ان کو معصوم سمجھتا ہوں, میں اس لیے ان کو معصوم سمجھتا ہوں کہ ان کا اس میں کوئی سے نہیں ہے. یہ سارا جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے وہ جو ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ ہے آپ اس کو فائل کریں, اور یہی ہم نے دیکھا. دیکھیے اس کی وجہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس رات کو ہم نے دیکھا سنڈے کی رات کو کہ کس طرح سے انہوں نے کوشش کی. ڈرافٹ جو چیف لا منسٹر کہتے ہیں انہوں نے دیکھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ ٹیبل ہونے جا رہا تھا سینٹ کا, وہ ڈیلے ہوتے پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ مولانا صاحب نہیں مانے. اچھا مولانا صاحب کو کیا یہ تیار کریں گے مجھے نہیں معلوم. ان کا انہوں نے تو فیڈرل کورٹ کو خود ریجیکٹ کر دیا, سپریم کورٹ کے اندر بچ گیا. یہ دیکھیں تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں آ کے کون سا کنسنسس ہو رہا ہے. فیڈرل کورٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. Let me put this question to بیرسٹر عقیل صاحب. بیرسٹر عقیل صاحب, جو فائنل مسودہ ہے کدھر؟ بہت آج سوال اس کنونشن میں بھی اٹھا, آپ نے دیگر جماعتوں کے جو ہے وہ ڈرافٹ سامنے آ رہے ہیں, لیکن اصل ڈرافٹ ہے کدھر؟ اور زبیر صاحب تو آپ کو بھی معصوم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ اصل ڈرافٹ ہے کون سا اور جو کس نے پریپیئر کیا ہے. نہیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں کہتے ہوئے بھی کہ ہم 5 اپریل سے کام شروع کیا ہوا تھا اس تمام تر لیگل ریفارمز کمیٹی نے, لیگل ریفارمز پہ, جوڈیشل ریفارمز پہ. جہاں تک ڈرافٹ بات کی جاتی ہے, دیکھیں اوریجنل ڈرافٹ ہمارا ہی ہے اور ہم نے ہی اس کو تیار کیا تھا. اس پہ پھر باقی پارٹیز کے ساتھ ہم نے جے یو آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا, ہم نے بار کاؤنسلز کے ساتھ جو پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں ہوا, کیونکہ آج منیر ملک صاحب یہ بات کہہ رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے, اگرچہ سب اس بات پہ الائنڈ ہیں کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا, اور جہاں پہ اپوائنٹمنٹس کی بات, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات عدلیہ کی آتی ہے, سو یہ ریفارمز ہونے چاہیے, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو چاہیے, منیر ملک صاحب کی یہ تجویز ہے کہ مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے میں پیش کرنے سے پہلے آپ بار کاؤنسلز, بار ایسوسیشن سے شیئر کر لیں اور نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ڈال دیں. اگر نہ ہوا ہوتا تو ان کی ریکمنڈیشنز نہیں آ سکتی تھی تھرو پاکستان بار کاؤنسل. ان کی پراپر ایک کمیٹی بنی ہے. اگر نہیں وہ آپ نے ڈاکیومنٹ جو میڈیا پہ بھی راؤنڈ کرتا ہے وہ نہیں دیکھا. میں پاکستان بار کا ممبر ہوں, مجھے تو پتا نہیں. زبیری صاحب تو کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کاپی نہیں دکھائی گئی. خود 6 لوگوں نے بیٹھ کے, جو آپ کی پارٹی سے, آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے پاکستان بار کی میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی. میں آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ. اور میں اور اشتیاق چودھری اشتیاق گئے, ہم نے کہا کاپی دے دو, کہلے ہم کاپی نہیں دیں گے. عقیل صاحب یہ کون سا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ عوام کے سامنے بھی اس طرح سے پیش نہیں کیا جا رہا؟ پیش ہے. میں خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ایچ آر سی پی کی میٹنگ میں گیا ہوں, گورنمنٹ کی نمائندگی میں نے وہاں پہ بھی کیا ہے. حکم راجہ صاحب بھی تھے, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے, سول سوسائٹی کے جتنے لوگ تھے, ہینا جلانی صاحبہ تھی, اور دیگر ان کے جو جتنی بھی باڈی تھی اور سول سوسائٹی کے لوگ تھے ادھر. میں نے تمام تر یہ چیزیں بیان بھی کی. اور اگر آپ کہتی ہیں تو میں ورکنگ ڈرافٹ ہے ابھی بھی, کیونکہ فائنل مسودہ اور اس میں فائنلٹی اٹین نہیں کی, میں آپ کو ابھی بھی وہ بتا دیتا ہوں. جو آپ یہ پیش کرنے سے پہلے آپ ویب سائٹ پہ, یہ ڈویبل ایک تجویز نہیں ہے کہ ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے نیشنل اسمبلی کی, عوام بھی اس کو ویو کر لیں؟ نہیں, میں وہ نیشنل اسمبلی کی اس پہ تب ہی ہوگا جب ایک اس کو پریزنٹ کیا جائے گا. جب بل کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, لیو گرانٹ کی جاتی ہے, تب نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے. قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے. جب پرانے وقتوں میں وہ گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوتی تھی, تو اب گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتی ہے, ویب سائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ ویب سائٹ پہ ڈالا تب جائے گا جب وہ ہاؤس کی پراپرٹی بنے گا, اور ہاؤس کے اندر جب وہ ٹیبل ہوگا اور پیش ہوگا. عقیل صاحب لیکن یہ کیوں تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور آج جس طرح کے نعرے لگ رہے تھے اس لائرز کنونشن میں, جہاں پہ سینئر وکلا اور بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ زبیر صاحب بھی موجود ہیں, بیرسٹر شاہدہ جمیل بھی گفتگو کری تھی, انہوں نے بھی کہا ایک ریاست میں 2 بادشاہ کی بات چل سکتی ہے. سوال عائد ہو رہا ہے, آپ ایک پیرل 2 کورٹس اس طرح سے اور آمنے سامنے جہاں پر دونوں طاقتور ہو چیف جسٹسز, اور پھر یہ تاثر کہ ایک سیاسی عدالت ہوگی, ایگزیکٹو چلائے گا, ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گا, اور پھر آپ وہ ریکارڈ سے بھی ہٹا دینا چاہتے ہیں کہ کس نے اپوائنٹمنٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب کی. نہیں دیکھیں, جہاں تک اپوائنٹمنٹ کی بات ہے اس پہ تجویز آئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے ہی آئی. ہماری تجویز تھی کہ
اس میں پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن ود پرائم منسٹر لگا دیں, لیکن اگر وہ تجویز نہیں پسند تو بار کاؤنسل وہ تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, بار کاؤنسل میں بھی تو یہ نہیں, بار کاؤنسل میں بھی تو انہی کے بیٹھے ہوئے ہیں کریں کہ پارلیمانی کمیٹی پہلی جو راؤنڈ آف اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں وہ کر دیں پیرل. دیکھیں جہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں تو وہ کسی ایک عدالت کو دوسرے پہ فوقیت نہیں ہوگی, دونوں ان پیرلل ہی کام کریں گے اور اپنا اپنا ان کا کام ہے. اور واٹ از دا نیڈ کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ود آل ڈیو ریسپیکٹ بسد احترام کہ چیف جسٹس صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت میں, ان کو اکوموڈیٹ, ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تاثر تو بنایا جا رہا ہے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے, and otherwise there should be. زبیری صاحب being an independent lawyer, کس جماعت سے ہیں ہم لوگ, کیسے وکلا کی ایسی بنایا جا رہا ہے؟ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں, سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے انڈیپینڈنٹ تھے. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ منیر ملک کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ میں زبیری صاحب کی وکیل تھے. جی زبیری صاحب یہ جو تاثر یہ جو بن رہا ہے, کیا یہ واقعی میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی بیکڈ ایک امپریشن ہے؟ سر میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ستون ہے ہمارے آئین کا, ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ 73 کو اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ دو چیف جسٹسز نہیں ہو سکتے, وہ چیف جسٹس جو فیڈرل کورٹ ہے اس کو ساری سپرمیسی دے دی جائے گی. ایون جوڈیشل کاؤنسل, جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے 3 ممبران ہوں گے, جوڈیشل کمیشن میں ان کو فوقیت دے دی جائے گی. تو سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان کو ایک ذیلی عدالت بنا کے اس کو سیوے کر کے, کیونکہ اب تو یہاں بات ایک پارٹی تو یہ کر رہی ہے کہ پروونس میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گے. یہ عدلیہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. دیکھیے اس میں مقصد یہ ہے کہ عدلیہ ایک عدلیہ تھی, انہوں نے کوشش کی, ہر وقت نہیں تھی, جب کوشش کی تو اب انہوں نے کہا فیصلہ ہی کرو, اس کو ختم ہی کر دو, اپنے زینے نیچے لے آؤ. یہ انڈر ڈکٹیشن کام ہو رہا ہے سارا, یہ جہاں سے بن کے آ رہا ہے, کیونکہ ان 6 ججوں نے جو خط لکھا اس سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ کس طرح سے ان کی مجال ہوئی ان 6 ججوں کی کہ ہماری انٹرفیئرنس کو انہوں نے اجاگر کیا. پھر کیسے مجال ہوئی باقی ہائی کورٹس نے, جو انہوں نے ساری اس رپورٹ کو بیک اپ کیا جو سپریم کورٹ میں, اور اس چیف جسٹس نے اس کیس کو سننے کے بعد لگانا ہی چھوڑ دیا. اور 63A پہ جو انہوں نے کیا ہے سر, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ خود اپنے پورا سال گزرنے کے بعد آج ان کو دیا کہ جی ووٹ, اب ٹھیک ہے وہ غلط ہوگا فیصلہ, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ تھا یا نہیں. ٹائمنگ آپ دیکھیے کہ اس وقت ٹائمنگ لا کے دے دی کہ ہاں کر لو, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, توڑ لو, لوگوں کو خرید لو, دبا کے ان کو. جو آج کل پاکستان ابھی آپ عقیل میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں ہیومن رائٹس کا میں وہ ہوں, تو کہاں ہے ہیومن رائٹس اس ملک میں جو ہماری بیٹیوں کے ساتھ, ماں بیٹیوں کے ساتھ 9 مئی کے بعد سے ہو رہا ہے؟ کہاں ہے ہمارا ہیومن رائٹس؟ کہاں حنا جیلانی کہاں ہے جو اگر آ کے ہیومن رائٹس کی وہ ہیں؟ تو دیکھیے ان کی بہن تو بہت بڑی ہیومن رائٹس کی ہماری چیمپئن تھی, اسما جہانگیر, اللہ ان کی غریق رحمت کرے. تو آپ دیکھیے نا, صرف سپریم کورٹ کو صرف اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کو ماتحت کرنے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کا ملک جو ہے یہ اگر اس آئین کو چھیڑا گیا تو یہ ملک دیکھیے, جب 56 کا آئین آپ نے توڑا اور ملٹری نے توڑ کے مارشل لاء بنگلہ دیش بن گیا, ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا. آپ اگر اس جو کنسنسس جس میں بلوچستان میں کوئی آئینی حکومت نہیں ہے, لیکن آج بھی وہ لوگ اکثریت وہاں آئین پہ کھڑی ہوئی ہے, آپ نے اس آئین کو چھیڑا تو آپ کہیں آپ کا ملک یہ بقا کا اس ہو جائے گا. یہ SCO سمٹ, IMF سے $1 ارب مل جاتے ہیں تو اس ملک میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ ہماری بہت خوشحالی آ گئی. قرضے کے اس پہ خوشحالی آتی ہے. آپ اپنے آس پاس ملکوں کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ $1 ارب کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کیا ہماری پارلیمان آزاد ہے؟ کیا ہماری حکومت آزاد ہے؟ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عقیل صاحب, یہ تاثر کیسے ختم آپ کی حکومت, اور یہ ایک بہت بھاری ایک میرے خیال سے ایک اب آپ کے شولڈر پہ جو ہے یہ ایک بہت ایک ہیوی ایک لوڈ ہے کہ اس ریفارمز کی آڑ میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہائیبرڈ نظام کا ایک یہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آپ لے کر آنے مانگ رہے ہیں, جس سے عدلیہ کی آزادی جو خود مختاری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس سے کل کو اور آج جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی کہہ رہے تھے کہ نہ آپ کا ادارہ رہے گا, نہ عدلیہ کا ادارہ رہے گا, نہ مقننہ کا ادارہ رہے گا, کچھ بھی نہیں پیچھے بچے گا, سب ختم. دیکھیں نہیں, قطعاً نہیں, یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. کوئی ایک عدالت دوسری عدالت میں نہیں بٹھائی جا رہی. ایک عدالت کو دوسری عدالت میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. دونوں کے اپنے اپنے ڈومینز ہیں, اپنا اپنا رول ہے, اپنا اپنا کام ہے, اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے آئین و قانون کے مطابق. جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری کو جو ہے بالکل ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے یا سم تھنگ آف دیٹ سورٹ,
بالکل ایسی بات نہیں ہے. 19ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ترمیم بھی کیسی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ بائی دا ججز, فور دا ججز, آف دا ججز, یہ تمام تر سسٹم اسی طرح چلتا آ رہا ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں, ابھی نہیں, کئی دفعہ میں نے کہا کہ ہمیں ایز اے ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری میننگ فل انپٹ کہاں ہے؟ دنیا پوری کے ممالک اٹھا کے دیکھ لیں, امریکہ انگلینڈ دیکھ لیں, جہاں کی مسائل اور جہاں کا قانون ہم لے کے آئے ہیں, وہ تمام تر وہ ممالک جو ہیں اس میں ان کی کانگریشنل ہیئرنگز بھی ہوتی ہیں, ان کی سینٹ کنفرمیشنز بھی ہوتی ہیں. اور اس نظام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ٹائم پہلے کی 2-3 دہائی پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سسٹم تب تک تو ملٹری ڈکٹیٹرز بھی اپوائنٹ کرتے رہے ہیں, اور الحمدللہ اب ہم پورے سسٹم کو کلین اپ کر رہے ہیں اور ایک بہتر طریقے سے اس کے اندر ریفارمز بھی لا رہے ہیں. تو کم از کم چیز کا تو دیکھا جائے کہ پارلیمان سپریم ہے. اگر پارلیمان سپریم ہے تو یہ کوئی اس معاملے میں تو نہیں ہے کہ ہم کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی بالکل وہ ہمارا انپٹ نہیں نہ ہو, ہمارا رول ہی نہ ہو, اور لوگوں کے جو کامن مین کی کیسز ہیں, جس کامن مین کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ. عقیل صاحب, اگین آئی آلویز پٹ دس کوسچن ان فرنٹ آف یو کہ کامن مین اس لیجسلیشن جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے وہ کیسے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. میں لیکن ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے شہباز کھوسہ صاحب بھی اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں, میں ان کا بھی پٹ لوں گی. آج ہی واز آلسو پارٹ آف دی کنونشن, اور میں چاہوں گی عقیل صاحب کی جو بات تھی جس میں شہباز کھوسہ صاحب, السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. عقیل صاحب جو ہیں, کھوسہ صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ تمام بار سے شیئر کیا گیا ہے ڈرافٹ. آپ کو ڈرافٹ ریسیو ہوا حکومت کی جانب سے؟ جی, یہ مجھے تو تب ڈرافٹ ریسیو ہوا جب لا منسٹر صاحب آئے تھے سپریم کورٹ کے کنونشن پہ, بٹ یہ تمام بار سے شیئر نہیں کیا گیا. یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ 15 کاپیز تھیں جو کہ ہم آپس میں ہی بانٹ کے تو باقی کسی اور کو نہیں دکھا سکے, اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے بھی علیحدہ سے 4 اور ڈرافٹ بھی گھوم رہے ہیں. وہ بھی اصل نہیں تھا. کون سا ڈرافٹ اصل ہے اور کون سا نقل ہے اور کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اور اس کے بعد جو ہے, جو مسلم لیگ نون کا اعظم نذیر طارر نے اس دن ڈرافٹ شیئر کیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا علیحدہ ڈرافٹ ہے, ابھی JUI کا بھی ایک ڈرافٹ ہے. So ابھی there are multiple drafts. عقیل صاحب says they're almost nearing a consensus. So یہ consensus hopefully, کیونکہ 17 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس کال کیا گیا ہے, غالباً 18 یا 19 کو عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل کیا جا سکتا ہے یہ بل. سو وکلا برادری اور آج اس طرح کی تقاریر ہو رہی تھی کنونشن میں, کیا کرے گی ایسے میں, کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں, وکلا نے تو بتا دیا کہ وہ کیا کرے گی. وکلا تو اس آئین پہ اور اس کانسٹیٹیوشن کے پیچھے اسٹرانگلی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. یہ آئین جو ہے, میں بڑا آج PLF کے لوگ آئے بیچ میں اور انہوں نے کچھ ڈسرپشن کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں, یہ قانون جو ہے, یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, اور اس کانسٹیٹیوشن کو ہم ایک ہولی پلیس پہ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور لیکن آج انہی کے نواسے, اور ہم ابھی ڈسکشن میں بات بھی کر رہے تھے, ان کے نواسے نے آج ٹویٹ بھی کی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے, اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اس آرڈر کا حوالہ دیا جس میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو پٹیشن تھی اس کے خلاف, اس کو ڈسمس, اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے. کسی ٹیکنیکل وجہ سے اس کو, اگر کسی پٹیشن کو کنونس نہیں کر پا رہے آپ حکومت کو. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے, یہ 1973 میں آیا. اگر آپ کو یاد ہو اس کانسٹیٹیوشنل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے پہلے آسما جیلانی کیس بھی آیا, اور یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہوا تھا, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی. آپ کی 91,000 کی فوج جو ہے وہ یرغمال تھی, اور یہ اس بیک گراؤنڈ میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انفلوئنس نہیں تھا, اس میں بھی سال لگایا بھٹو صاحب نے. بھٹو صاحب اس کو 2/3 سے اس وقت پاس کروا سکتے تھے. بھٹو صاحب کے پاس بروٹ میجورٹی تھی. اگر بھٹو صاحب نے اس کو 2/3 سے پاس نہیں کروایا, اس کو پورے پاکستان میں کنسنسس ڈیولپ کروایا, اور پورے پاکستان کے ہر بندے کو آج بھی اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین ہے. اور وہ بلوچ لیڈر اور وہ پشتون لیڈر جو پاکستان میں بلیو نہیں کرتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آئین 1973 کی پروٹیکشن ہمیں دی جائیں تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ ایسا غیر متنازع آئین ہے, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. جب رضا ربانی صاحب کو بھی سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے جب 18ویں ترمیم پاس کی تو انہوں نے 1 سال اس پہ بھی لگا, پتہ نہیں کتنی 100 میٹنگز کی, اور وہ بھی یونینمسلی اپروو ہوا. یہ کس قسم کی آئینی ترمیم ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں کی جا رہی ہے, جس کے ڈرافٹ کا یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ اصل کون سا ہے, نقل کون سا ہے. آپ نے دیکھیں
پاکستان کو وکلا نے بنایا. قائد اعظم ایک محمد علی جناح ایک وکیل تھے, علامہ اقبال ایک وکیل تھے, آیا چندی گڑھ ایک وکیل تھے, سہر وردی ایک وکیل تھے, لیاقت علی اس وقت یہاں پر لیاقت علی خان ایک وکیل تھے. اس وقت جنرلز نے پاکستان کو نہیں بنایا, جنرلز اس وقت گورے کی وار لڑ رہے تھے. جنرلز تو میں عقیل صاحب کی طرف, کھوسا صاحب میں عقیل صاحب کی طرف یہ بات لے کر جانا چاہوں گی. عقیل صاحب ایک تو یہ جو کہ کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وکلا ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اگر آئین کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کی گئی. دوسرا یہ حامد خان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کی موجودگی میں اگر تو آئینی عدالت کی بات کرنے والا یا تو لا علم ہے یا بدنیت ہوگا. سو حکومت اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں پلیس کرنا چاہے گی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا ضرور کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن کب سامنے حکومت لے کر آ رہی ہے سر, کب جاری کر رہی ہے؟ بیکاز اس پر بھی بڑا سوال اٹھایا جا رہا تھا آج ایون کنونشن میں بھی کہ آپ نے تو فیئرویل ڈنر جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہے ان کا رکا ہوا ہے ابھی تک. نہیں, کوئی فیئرویل ڈنر رکا نہیں ہے اور ان کو فیئرویل ڈنر ان کا اناؤنس ہو چکا ہے اور انہوں نے خود ہی ڈکلائن کر دیا ہے. لینا جہاں تک بات تو نئے چیف جسٹس صاحب دیں گے نا. ہماری ڈیڈ لائن جو ہے وہ ظاہری بات ہے 24 تاریخ ہے. 24 تاریخ سے پہلے یا 24 تاریخ کو ہم نے نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے, وہ ہم کر دیں گے ایز لا منسٹری. جہاں تک بات ہے سر, آج وہ فیصل صدیقی صاحب سینئر لائر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ 26 تاریخ کو تو چیف جسٹس صاحب کی کالز آپ لوگ بھی نہیں اٹینڈ کر رہے ہوں گے. یا تو یہ بتایا جائے کھوسا صاحب کی طرف سے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایک سیکرڈ بک ہے جو آسمانی صحیفہ ہے جس کو بالکل چھیڑا نہیں جا سکا یا چھیڑا نہیں جا سکتا. اس کے بیسک اسٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے, حق نہیں رکھتے. ہم اپنی جو بھی وزڈم ہے, سر زبیری صاحب کہہ رہے ہیں آپ بیسک اسٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے کانسٹیٹیوشن کے, نہیں چھیڑ سکتے. یہی ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی. اور ہمارے ساتھ جتنی الیکٹڈ باڈیز ہیں وکلا کی, وہ ساری ہمارے ساتھ کھڑی یہ خرید لیا ان کو. کیا آپ زبیری صاحب, کھوسا صاحب, کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ہم تو بڑے حیران ہوئے کیونکہ یہ بار سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار جس میں کھوسا ممبر ہے, اس کا ایڈیشنل سیکرٹری ہے سپریم کورٹ بار کا, پوچھ لیجئے کہ اس بار نے اس سال پورے سال کیا ہے. دوسری بات ہے کس آئینی مسئلے پہ انہوں نے سپریم کورٹ بار میں کھوسا, اور یہ ہمارے جو سندھو صاحب ہیں صرف 2 ممبران وہی کچھ بولتے رہے. عقیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت آپ موجود نہیں ہیں, وہ جا چکے. بھائی صاحب میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. 17 تاریخ کو آپ کی جو وہ چیمبر اپیل ہے وہ بہرحال فکس ہوئی ہوئی ہے صبح 9 بجے, اور میں بھی حیران ہوں کہ چیمبر اپیل سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کے سامنے لگی ہوئی ہے. میں تو ابھی ششو پنج میں پڑھا ہوں جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. سو آپ آرگیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں زبیری صاحب؟ یہ تو ابھی ہماری مشاورت چل رہی ہے. میں اکیلا تھوڑی ہوں, 5-6 لوگ اور ہیں, ہم لوگ ہمارے ساتھی ہیں, ہم اپنا لائحہ عمل کر رہے ہیں. جی, اور اعتراض بھی لائحہ عمل میں اعتراض اٹھایا, مطلب اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ اعتراض اٹھایا جائے گا؟ دیکھیں, قانونی جو بھی قانون ہمیں جس بات کی اجازت دیتا ہے ہم ہر چیز وہ کریں گے انشاءاللہ. واپس تو نہیں لیں گے؟ وہ بھی ہم دیکھیں گے, وہ بھی تو قانون کی اجازت دیتا ہے. رائٹ. اور کھوسا صاحب بالکل, کھوسا صاحب فائنل ورڈ سر, یہ 2/3 میجورٹی کی طرف بھی اشارے یہی کیے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے بھی اگر زور زبردستی اور جس طرح ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ ان کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, بھرپور بہت بھی کیا جا رہا ہے, سو اس کے تحت یہ 2/3 میجورٹی بھی حاصل کر سکیں گے اور پھر یہ ایونچولی لے آئیں گے, تو کیا پھر لائے عمل ہوگا اگین؟ دیکھیں, this will be just a piece scribbling on a piece of paper. یہ 2/3 میجورٹی نہ کوئی میجورٹی ہے جو کہ چوری شدہ ووٹس کی کیا میجورٹی کیا ان کی یہ منطق ہے کہ وہ چوری شدہ ووٹس پر بیسک سٹرکچر ہی قانون کا چینج ہو جائے. کیا یہ سب ایک ایسے چیف جسٹس کے لیے نہیں کیا جا رہا جو اس وقت بالکل ذلیل ہو چکا ہوا ہے؟ اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو کہا, بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل ایسا تاثر غلط ہے اور یہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے ایک بیکڈ ایک پروپیگنڈا یا ایک ایجنڈا ان کا ہو سکتا ہے. یہ 25 سے آگے مؤخر کر دیں. ان کو آخر ایسی کون سی جلدی ہے؟ انہوں نے 18 کو ہی کرنا ہے اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی سب کچھ کرنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کون؟ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے کراچی کے باہر کے ہال کے اندر وہاں پر ان کو کس طریقے سے ان کو کن
अलकाबात के साथ उनको नवाजा जा रहा विच था। इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत कंट्रोवर्शियल उनको बना दिया गया है और मौजूदा हुकूमत को नेचुरली इस चीज का क्रेडिट जरूर जाता है। बट थैंक यू सो मच खोसा साहब, जुबैर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बैरिस्टर आतिफ साहब हमारे साथ थे, शहबाज खोसा साहब एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बहरहाल उनसे रब्ता हमारा बिल कंसिडर दिस के मुनक़ता हो गया। लेकिन ये मामला किस करवट बैठेगा, एक तरफ से वकला बरादरी जो है वो एक यूनिफाइड आवाज़ के तौर पे नजर आ रही है इस आईनी तरमीम के खिलाफ, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि कहती है कि मौलाना साहब की भी कंसेंसस उनके साथ भी एक डेवलप हो जाएगा और कंसेंसस के साथ साथ हम इस आईनी तरमीम को पेश करने का इरादा 17 तारीख को ये अजलास बुलाया गया, लेकिन 18 या 19 को पेश करने का इरादा हुकूमत रखती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम मरीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।